अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चाय की प्याली में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरैन तबस्सुम और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर, पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम किया था, बहुत अहम मौजू पे हमने बात की थी। वो मौजू था रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से कि बहुत ज़्यादा एतराज़ात उठाए जाते हैं जब अदाकार और फ़नकार मेज़बानी करते हैं। तो हमारे सोशल मीडिया पे जो चाय की प्याली के जितने भी नाज़रीन हैं उन्होंने बहुत अच्छा तबसरा किया और बहुत अच्छा फ़ीडबैक हमें देखने को मिला। उनमें से एक नुक्ता जो है वो बहुत अहम लगा मुझे, और एक बात ऐसी लगी, एक तबसरा मुझे बहुत अहम लगा जिससे मज़ीद कई सवाल उठाए जा सकते हैं। और वो तबसरा ये था कि उन्होंने ये कहा कि अगर रमज़ान ट्रांसमिशन में मेज़बानी करने वालों पे जो है वो सवाल उठाए जा सकते हैं, तो अगर एक आलिम दीन बतौर अदाकार या फ़नकार स्क्रीन पर नज़र आए या ड्रामे में, उस के हवाले से मुआशरे का क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, या मुआशरा उसे कबूल करेगा एक आलिम दीन को बतौर फ़नकार के तौर पर, अदाकार के तौर पर? अच्छा, एक तो खुशी की बात यह है कि हमारा जो बुनियादी मकसद है इस शो का कि मुकालमे को फ़रोग़ मिले। बिल्कुल। यानी हम इस शो में बैठ के ना तो हमारा मकसद कोई अपनी राय किसी पर थोपना है, बिल्कुल। ना ही किसी तबके पर कोई तंज़ करना है। हम चाहते हैं कि एक मुकालमा जो है वो होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने सवाल किया ना कि क्या एक आलिम दीन जो है वो अदाकार हो सकता है, और अगर वो बतौर अदाकार स्क्रीन पे नज़र आए तो मुआशरे का क्या रद्द-ए-अमल होगा। बिल्कुल। दिलचस्प बात यह है कि मेरे जो बचपन के वाक़यात हैं तालीमी ज़िंदगी के, उनमें एक वाक़या ऐसा है कि जिसके मेरी शख्सियत पर भी असरात हैं और मेरे जो अंदाज़े तदरीस है उस पर भी असरात हैं। वाक़या ये है कि मैं शायद चौथी क्लास में था जब इस्लामियात में एक मौजू था कि हजर अस्वद को कैसे नस्ब किया गया और कबाइल के दरमियान जो है वो कैसी एक जंग छिड़ गई, लड़ाई छिड़ गई। कोई कबीला चाहता था कि वो हजर अस्वद को नस्ब करे, कोई चाहता था कि कोई नस्ब करे। मेरे उस्ताद थे मौलाना मोहम्मद हसन निज़ामी, नाम भी बड़ा तारीख़ी है, ज़ाहिर है हसन निज़ामी हमारे अदीबों में हैं, तो उनका नाम भी मौलाना मोहम्मद हसन निज़ामी। वो ख़तीब भी थे, वो आलिम भी थे, और उनका एक तसव्वुफ़ का सिलसिला भी था। तो उन्होंने ये बात समझाने के लिए क्लास में एक अमली तौर पर एक ड्रामा किया और कहा कि भाई ये जो नुक्ता है ना, ये मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि क्लास को उन्होंने मुख्तलिफ़ कबाइल में तकसीम कर दिया और कहा भाई ये जो तुम्हारी तख्तियाँ हैं ना, ये तुम्हारी तलवारें हैं, तो ये फ़लाँ कबीला है, ये फ़लाँ कबीला है, ये फ़लाँ कबीला है। तो उन्होंने बाकायदा हमें आपस में यूँ समझे कि ड्रामाई तौर पर लड़वाया, और फिर वो जो ब्लैक बोर्ड था उसको काबतुल्लाह बना दिया, और वो जो चाकों का डब्बा था उसको हजर अस्वद बना दिया, ठीक है। और फिर यानी हम आपस में लड़े और वो दरमियान में आए और उन्होंने ये तरीक़ा निकाला कि एक कपड़ा उठाइए, इस पे वो चाकों का डब्बा बतौर हजर अस्वद रखा और फिर उसे हमने ब्लैक बोर्ड पे जो है वो वहाँ लगा दिया। यानी एक उन्होंने ड्रामा किया, एक उन्होंने अदाकारी के ज़रिए हमें एक नुक्ता समझाया, और ये वो बात है जो आज उम्र के इस हिस्से में भी मैं इसको भूला नहीं हूँ। एक और बात भी आपको बताऊं कि लेट 90s में PTV कराची से एक ड्रामा चला था, तो उसमें एक इमाम मस्जिद का किरदार था। तो एक दिन इमाम मस्जिद जो है वो साहिल समंदर पे खड़े हैं और पानी जो है वो उनके पाँव को भिगो रहा है, और वो ज़ाहिर इस माहौल को जैसे लोग लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो वो भी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। तो उनके मोहल्लेदार भी वहाँ आए हुए थे, तो उन्होंने देखा कि ये इमाम मस्जिद हैं और ये यहाँ साहिल समंदर पे सैर कर रहे हैं, तो उनको ये बात बड़ी अजीब लगी, और वो एक एक आके पूछ रहा है कि इमाम साहब आप यहाँ साहिल समंदर पे, आप यहाँ सैर करने आए हैं। तो उसने कहा क्या मैं इंसान नहीं हूँ, क्या मेरी कोई यानी ज़िंदगी नहीं है, क्या मैं ज़िंदगी से लुत्फ़ नहीं उठा सकता। तो वो सब लोग जो थे वो बुरा मुंह बना के दूसरी तरफ जा रहे थे। मैं उस वक्त अगरचे यानी
چھوٹا تھا لیکن مجھے لوگوں کا یہ رویہ بڑا عجیب لگا. یعنی ایک شعور بیدار کیا گیا کہ ہمارا جو مذہبی طبقہ ہے آپ انہیں محض مسجدوں تک، محض حجروں تک، امام بارگاہوں تک محدود کیوں کرتے ہیں؟ آپ انہیں باہر لائیے، ان کو زندگی کے عمل میں شریک کیجئے. ٹھیک ہے، تو بات تو ہو رہی ہے کہ ایک عالم دین جو ہے وہ اداکار ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ اداکار بطور اسکرین پہ نظر آئے گا تو معاشرے کا رد عمل کیسے ہوگا. تو میں ایک واقعہ آپ کو اور بھی سناتا ہوں. میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جس میں ایک عالم دین جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں، اور تقریر کے دوران میں ایک بزرگ جو ہے وہ سٹیج پہ آ جاتے ہیں. تو سب پوچھتے ہیں بھئی آپ کون ہیں، اور وہ جو تقریر کر رہے ہیں عالم وہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ میرے موبائل فون میں کوئی مسئلہ ہے. تو کہتے ہیں آپ کے موبائل فون میں کیا مسئلہ ہے، ہم دیکھ لیتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا تو کہا کہ آپ کا موبائل تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں ہے، اس میں کچھ خرابی ہے. انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس فون میں سب لوگوں کی کال آتی ہے، میرے بچوں کی کال نہیں آتی. میرے بچوں کی کال اس میں نہیں آتی، یہ مجھے لگتا ہے کہ فون میں کوئی خرابی ہے. تو اس کے بعد عالم دین نے سمجھایا کہ یہ دیکھیے کہ یہ بابا جی جو ہے کیسے ایک ذہنی مسئلے سے دوچار ہیں، اور اولاد کو چاہیے کہ وہ خیال رکھیں. اب وہ کہنا یہ کہ وہ جو بابا جی سٹیج پہ آئے تھے وہ بابا جی نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ یعنی میک اپ کیا ہوا تھا، بہروپ دھارا ہوا تھا، اور وہ ایک مذہبی مجلس میں بطور اداکار جو ہے وہ سٹیج پہ آئے. تو اداکاری جو ہے یہ بھی ایک حربہ ہے، آرٹ جو ہے یہ بھی ایک حربہ ہے. ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم لوگوں کو کچھ سمجھانے کے لیے، کوئی بات سکھانے کے لیے اگر ہم اس حربے کو استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر ایک عالم دین جو ہے وہ اسکرین پہ یا سٹیج پہ بطور اداکار نظر آئے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی یہ ایک حربہ ہے. اچھا، پھر آپ دیکھیے کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک کرینہ ہے، یہ ایک حربہ ہے. اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. آپ اگر اقبال کی نظمیں دیکھیں تو اقبال نے بہت ساری نظموں میں کیریکٹرز بنائے ہیں، اور ان میں ایسے کیریکٹرز بھی ہیں جو ہماری مذہبی تاریخ میں ایک بڑی اہمیت رکھتے ہیں. مثلا اقبال کی نظم ہے خضر راہ، کہ جس میں حضرت خضر ایک کردار کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، اور اقبال ان سے کوئی سوال کرتے ہیں. اچھا، اسی طرح جو پیر رومی اور مرید ہندی والی نظم ہے، اس میں مولانا روم ایک کردار کی صورت میں سامنے آتے ہیں، اور اقبال خود ایک مرید ہندی کی صورت میں سامنے آتے ہیں. اچھا، اسی طرح اقبال کی ایک اور بڑی مارکہ آرا نظم ہے ابلیس کی مجلس شورا، کہ جس میں ابلیس ایک کردار ہے، اس کے مشورے دینے والے جو مشیران ہیں ان کے بھی کردار ہیں. تو کہنا یہ کہ اقبال جیسے بڑے شاعر نے بھی یہ محسوس کیا کہ مجھے بھی اپنی شاعری میں جو ایک ڈرامائی آہنگ ہے اگر میں وہ شامل کروں، اور جو بات میں خود کہنا چاہتا ہوں وہ خود کہنے کے بجائے اگر میں ان کرداروں کے روپ میں کہوں گا تو میری بات میں زیادہ تاثیر ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ہم نے ہر شعبے کو ایک الگ خانے میں تقسیم کر دیا ہے. ایک عالم دین ہے تو ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ بس وہ صرف اذان دے اور وہ نماز پڑھائے اور وہ قرآن شریف پڑھائے، باقی وہ زندگی میں شامل نہ ہو. ایک اداکار ہے تو وہ بس سٹیج پہ ہنساتا رہے، وہ سٹیج پہ مختلف بہروپ دھارتا رہے. ایک گلوکار ہے تو بس وہ گانے گاتا رہے. ایک مصور ہے تو بس وہ تصویریں بناتا رہے. حالانکہ ان تمام شعبۂ زندگی کو اگر ہم ملا کے دیکھیں تو ہم زندگی کو بحیثیت کل دیکھ سکتے ہیں. ایک اداکار ایک عالم دین ہو سکتا ہے، ایک عالم دین ایک اداکار ہو سکتا ہے، ایک مصور ایک اچھا پروفیسر ہو سکتا ہے. تو زندگی کے شعبوں میں ہمیں ہم آہنگی تلاش کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں اس پہ دوریاں پیدا کرنی چاہیے. تو یہ جو سوال ہے ظاہر ہے کہ جس بھی مبصر نے کیا ہے اس نے تو یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم دین اگر بطور اداکار سامنے آئے تو معاشرہ ایک منفی رد عمل دے گا. بالکل منفی رد عمل دے گا، اس لیے کہ ہمارے ہاں اس کا کوئی رواج نہیں ہے. لیکن آخر کب تک کوئی چیز ایسی شروع ہوگی تو لوگوں کے ذہن اس کو قبول کریں گے. تو جب تک کہ تمام شعبے اپنے اپنے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کرتے رہیں گے تو پھر زندگی ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی.
لیکن جب ہم ان دائروں کو آپس میں باہم ملائیں گے تو زندگی ایک امتزاجی رنگ اختیار کرے گی، زندگی ایک کل کا رنگ اختیار کرے گی۔ اگرچہ یہ ایک حساس موضوع تھا لیکن آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کو سمیٹا۔ ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے کی جانب یعنی تخلیق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر، آج ہم بات کریں گے دانیال طریر کے حوالے سے۔ بہت اچھے شاعر ہیں، بہت اچھے نقاد بھی ہیں، اور آپ کے حوالے سے ایک افسوسناک بات یہ ہے کہ آپ کینسر کے مرض میں مبتلا رہے، اور اسی مرض کی وجہ سے بہت جلد آپ کی موت بھی واقع ہو چکی تھی۔ آپ کی جو شعری تصانیف ہیں ان میں آدھی آتما، بلوچستانی شعریات کی تلاش، اس کی پہلی جلد 2009 میں شائع ہو چکی تھی اور دوسری جلد بھی ان کی شائع ہو چکی ہے۔ معنی فانی 2012 میں شائع ہوئی، اور ان کی ایک طویل نظم بھی ہے، خدا میری نظم کیوں پڑھے گا۔ اس کے علاوہ پانی کے صحیفے بھی آپ کی شعری تصانیف میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نقاد بہت اچھے تھے، تو تنقید کے حوالے سے بھی آپ کی بہت عمدہ کام رہا ہے۔ معاصر تھیوری اور تعین قد 2012 میں شائع ہوئی۔ جدیدیت، مابعد جدیدیت اور غالب، یہ بھی آپ کی ایک اہم کتاب ہے۔ ادب، تنقید اور تھیوری، یہ بھی آپ کی جو تصانیف ہیں ان میں ایک بڑی اہم تصنیف ہے۔ تو سر، آج ان کے حوالے سے آپ کیا سنائیں گے؟ جیسے آپ نے سوال کیا اور مجھے کچھ بچپن کے واقعات یاد آئے، تو دانیال طریر کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ویسے تو یہ ہماری ایج گروپ کے تھے، لیکن ان کے والد گرامی سعید گوہر، وہ بھی بہت اچھے شاعر ہیں۔ تو جب شاعری کا آغاز کیا تھا تو پس دیوار کے نام سے ایک شعری مجموعہ پڑھنے کو ملا، اور اس میں دلچسپی یہ تھی کہ پہلی بار بلوچستان سے کسی شاعر کو پڑھنے کا موقع مل رہا تھا، تو شعر پڑھے تو بہت مزہ آیا کہ لورالائی کے علاقے سے بھی ایک آواز ہے، بڑی توانا آواز ہے۔ پروفیسر رب نواز مائل بھی بلوچستانی شعریات کے حوالے سے بڑا اہم نام ہے۔ تو سعید گوہر دانیال طریر کے والد صاحب ہیں، اور رب نواز مائل ان کے چچا ہیں، اور ان کی ہمشیرہ قندیل بدر، وہ بھی بہت اچھی شاعرہ ہیں، اور وہاں بلوچستان کی ایک جامعہ میں پڑھاتی ہیں۔ تو وہ جسم کہتے ہیں نا کہ ہمہ خانہ آفتاب، تو ایک گھر میں اتنے سارے لوگ لکھنے والے، ایک تخلیقی ماحول۔ تو آپ نے جو دانیال طریر کی کتابوں کا ذکر کیا تو اس میں ان کی ایک طویل نظم خدا میری نظم کیوں پڑھے گا، تو آج میں نے اس سے ایک حصہ منتخب کیا ہے، تو وہ اپنے ناظرین کو سناتے ہیں۔ یہ ایک طویل نظم ہے اور کئی ایک حصوں میں تقسیم ہے، اور اس کا ایک حصہ میں آج اپنے ناظرین کو سنانا چاہوں گا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب فضا میں قوس قزح نے پہلی جھلک دکھائی تھی، سب یہ سمجھے تھے یہ کوئی قاف کی پری ہے جو 7 رنگوں کے پیرہن میں دھلے ہوئے آسماں کے نیچے عقابگینوں کے حوض میں ناف تک اتر کر زمیں کی مخلوق بے خبر کو جمال اور جنس کے علوم ہزار در کا سبق پڑھانے، ہوا کو طرز جنوں سکھانے، یہ روشنی اوڑھ کر نہانے، مگر زمیں زادگانے اس کو نہ اسم جانا نہ جسم جانا، اسے کسی دیو کے صلاحکار سامری کا طلسم سمجھا۔ بہت خوب۔ یہ وقت وہ تھا جب اپنا ظاہر اور اپنا باطن کسی پہ بھی منکشف نہیں تھا، تو کیا ابھی منکشف ہے سب پر؟ مگر وہاں تو کسی پہ بھی منکشف نہیں تھا، نہ مرد یہ جانتا تھا مردانگی ہے کیا، مرد کیا بلا ہے، نہ زن کو اپنے وجود کی معرفت ہوئی تھی، بہت خوب، نہ زن کو اپنے وجود کی معرفت ہوئی تھی۔ بہت خوب۔ وہیں کہیں ایک سبز جنگل میں 2 برہنہ وجود ایک دوسرے کے مد مقابل آ کر بدن کے آگے بدن کا ایک آئینہ اٹھائے کھڑے ہوئے تھے۔ بدن کے اس آئینے میں عجیب حیرت سے عکس اپنا شناخت کرنے کے جستجو میں لگے ہوئے تھے۔ وہ خود کو چھونا بھی چاہتے تھے، ہوا خنک تھی، زمیں پہ شعلے گرانے والا خود اپنی اگنی میں جل بجھا تھا، زمیں کے سب سے بلند پربت کے سائے میں جو کھلی ندی تھی وہاں پڑا تھا، بہت خوب، سسک رہا تھا اور اپنی آنکھوں سے چاند کے ایک سفید سکے کو گھورتا تھا، درخت میٹھی مدھر سی تانے سنا رہے تھے، وہ خود کو چھونے کی آرزو میں سلگ سلگ کر
بالآخر ایک دوسرے میں پیوست ہو چکے تھے، وہ ایک برہنہ وجود میں تھا، وہ ایک برہنہ وجود تو تھی، مگر یہ لمحہ ابھی محبت ہوس کسی قید میں نہیں تھا، نہ مرد و زن کا وصال تھا وہ، یہ نظم کا من گھڑت فسانہ، وہ اس سے بہتر ہزار قصے پلک جھپک وقت میں گھڑے گا، خدا میری نظم کیوں پڑھے گا۔ واہ، بہت خوبصورت، بہت عمدہ نظم آپ نے عطا کی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے آخری حصے کی جانب بڑھتے ہیں، یعنی کتاب کے تعارف کی جانب۔ تو سر، آج ہم کون سی کتاب کا تعارف پیش کریں گے؟ آج ایک حیران کن کتاب ہے۔ حیران کن اس لحاظ سے ہے کہ آج کل جو ہمارے طالب علم ہیں وہ کوئی مقالہ جب ان کو لکھنے کو دیا جاتا ہے تو بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اس پر ہمیں مواد ملے گا یا نہیں ملے گا۔ پی ایچ ڈی سطح پر بھی اچھے مقالے بھی لکھے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے مقالے ایسے بھی لکھے جاتے ہیں جو صرف سند کے حصول کے لیے 250-300 صفحے جو وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، میرا جی شخصیت اور فن۔ اس کے لکھنے والے ہیں انوار انجم۔ یہ میں اس کتاب کو تھوڑا سا ایسے گھما کے دکھانا چاہوں گا، تھوڑا سا اس کا پشتہ بھی دکھانا چاہوں گا۔ یہ میں سارا کچھ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ ایم اے سطح کا مقالہ ہے۔ ایم اے سطح پر یہ میرا جی پر سب سے پہلا کام ہے، بلکہ میرا جی پر ایم اے سطح کا نہیں بلکہ سندی تحقیق میں جو نقطہ آغاز ہے وہ یہ والا مقالہ ہے۔ اس کے بعد خیر میرا جی پر بہت زیادہ کام ہوا ہے، اس میں ڈاکٹر رشید امجد جیسا ہمیں بڑا نام بھی ملتا ہے، لیکن یہ مقالہ جب میں دیکھتا ہوں تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت یعنی یہ مقالہ جو ہے 1963 میں لکھا گیا، اور طالب علم کا ذہن کتنا ہے کہ یہ ایک زبردست تنقیدی دستاویز جو ہے وہ بن گئی ہے۔ تو میرا جی شخصیت اور فن، انوار انجم، اس کی اگر میں مندرجات کا تعارف کراؤں تو اس میں پہلا باب جدید نظم کا پس منظر ہے، دوسرا باب میرا جی کی شخصیت ہے، اور تیسرا باب میرا جی کی شاعری، اور چوتھا باب میرا جی کی نثر، پانچواں باب میرا جی کے تراجم، اور چھٹا باب جو ہے اس میں میرا جی کی جو دیگر تصانیف ہیں ان کا تعارف کرایا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں نہ صرف یہ ہے کہ ہم میرا جی کی شخصیت اور شاعری کو سمجھ سکتے ہیں، بلکہ میرا جی کا جو پورا ایک تخلیقی دائرہ ہے اسے ہم ایک کل کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ جدید نظم کہاں سے شروع ہوتی ہے، جدید نظم میں کیا کیا پیراہن اختیار کیے۔ تو یہ اگرچہ ایم اے سطح کا مقالہ ہے اور بڑا عرصہ اس مقالے کی ضرورت محسوس کی گئی کہ اس کو شائع ہونا چاہیے۔ تو ڈاکٹر خواجہ محمد زکریا جو کہ اردو کے ایک بڑے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے اس کے متن کو جو ہے وہ بہت توجہ سے دیکھا ہے، اور جیسے میں نے بتایا کہ یہ 1963 میں لکھا گیا تھا، تو اس وقت مقالے جو ہے وہ بعض مقالے ٹائپ کی صورت میں لکھے جاتے تھے، تو وہ بہت سارا متن جو تھا وہ یعنی پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بہت توجہ سے اس کے متن کو دیکھا، اس کے مسودے کو تیار کیا، اور اب یہ اردو اکیڈمی پاکستان لاہور سے یہ مقالہ ایم اے کا شائع ہو کر منظر عام پہ آیا ہے۔ میرا جی شخصیت اور فن، اور مقالہ نگار یعنی مصنف ہیں انوار انجم۔ انوار انجم بہت اچھے شاعر بھی تھے، ان کا ایک شعری مجموعہ بھی شائع ہوا تھا، اور اس سے پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نوجوان، اب آپ نے جو دانیال تریر کے حوالے سے بات کی کہ وہ بھی جوانی میں فوت ہو گئے، تو یہ تو عین جوانی میں فوت ہو گئے، یعنی ابھی یہ ایم اے انہوں نے مکمل کیا اور یہ لیکچرر منتخب ہوئے، تو ان کو یرکان ہوا، اور ان دنوں یرکان جو تھا وہ ناقابل علاج تھا، تو یہ اس سے انتقال کر گئے۔ یعنی آج ہمارے شو میں جہاں بعض ایسی باتیں ہوئیں دلچسپی کی، وہاں دونوں شخصیات اتفاق سے ان کا تعارف، دانیال تریر جو ہے وہ بھی جوانی میں ہمیں چھوڑ گئے، اور انوار انجم جو ہے وہ بھی عین جوانی میں۔ لیکن ایک چیز ہے کہ جو تخلیقی کام اگر اچھا ہے تو وہ تادیر زندہ رہتا ہے، اور وہ اگلے تخلیقی مواد میں منتقل ہوتا رہتا ہے، اور یوں تغیر کو، جو ایک تبدیلی کو جو ایک ثبات کہا گیا ہے، تو اس تبدیلی کے عمل میں یہ چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن یہ
مرتی نہیں ہیں. بالکل سر، بہت اچھی کتاب کا تعارف آج آپ نے پیش کیا، اور میرا جی کے حوالے سے تو بہت اہم کتاب آج آپ کے سامنے پیش کی گئی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. نئے موضوعات کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنی میزبان حورین تبسم اور ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.